बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी एक बड़ा अहम इशू है हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी का, इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज़म जिसको हम कहते हैं। ये चीज़ बढ़ रही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो इसका निशाना बनते जा रहे हैं। उसमें हिंदू कम्युनिटी भी है, अहमदिया भी है, सिख भी है और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हमारे यहाँ आबाद है, तो वो सारे इसका निशाना बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, हिंदुस्तान से रिलेटेड, उसको तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन के लिए जो आज हमारे साथ रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे मौजूद हैं, आप सबके जाने पहचाने बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर शुरू करते हैं एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। अगर हम बात कर लें तो एक बहुत सवेयर किस्म का इशू है और इसमें अगर पिछले 10 सालों से या 15 सालों से हम देखें तो इसमें और तेजी आई है। जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ रहती हैं उसके खिलाफ जो एक्शंस हैं, स्पेशली 2-3 दिन पहले पेशावर में एक अहमदिया के घर के ऊपर अटैक हुआ, फायरिंग हुई। एक इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा खान साहब हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ जेलम में, वो भी अहमदिया कम्युनिटी से। इस तरह की चीज़ों को कैसा देखते हैं? या फिर अगर हम देखते हैं तो एक और इशू भी है, जबरन मज़ाहिब की तब्दीली। ये दो बड़े सवेयर किस्म के इशू हैं। क्या नज़र है आपकी इस के ऊपर सर? थैंक यू जनाब यूसुफजई साहब। ये जो है ना जी, जो असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी जो बिगर पिक्चर है, और उससे भी बड़ी जो पिक्चर है ना वो रिलीजियस इनटॉलरेंस का क्वेश्चन है। तो रिलीजियस इनटॉलरेंस के ये मुख्तलिफ रूप हैं जिसमें ये रिफ्लेक्ट होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि कभी जो है वो फसादात हो गए, कभी इंडिविजुअल अटैक्स हो गई, कभी ज़बरदस्ती मज़हब चेंज हो गया, कभी किसी पे कोई तोहमत लगा दी, या किसी पे जो है वो आपने जो है वो ब्लास्फेमी लॉ जो है उसके हवाले से वो कर दिया। तो ये असल में क्या है कि ये छोटे छोटे जो है ना वो टिप्स हैं, छोटे छोटे उसकी रिफ्लेक्शंस हैं, जो एक बड़ी चीज़ है। और वो बड़ी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म है, वो उसकी बहुत गहरी किस्म की जड़ें हैं, और वो एक सख्त किस्म का एक प्रॉब्लम जो है वो बन चुका है गुज़श्ता 60-70 सालों में। यानी ये पहले दिन से एक्सट्रीम जी पहले दिन से जो है वो एक्सट्रीमिज्म एक तरीके से चल रहा है, लेकिन इसने आके तो एक बहुत खौफनाक टर्न जो है वो लिया है। तो अब ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। छोटी से मुराद ये है कि एक स्केल जो है, चूँकि वहाँ पे इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात भी हुए। आप अगर माजी में जाके देखें तो पूरे पूरे देहात जो हैं, गाँव मोहल्ले जो हैं, उन पे हमले किए गए, लोगों को कत्ल किया गया, खून खराबा हुआ। और ये सारा जो है वो मज़हब के नाम पे, और स्पेसिफिकली जो है ये जो लोगों के अपने अपने अकायद और फ़िरके हैं उसके नाम पे जो है। चूँकि ये बात नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू या सिख या क्रिश्चियनिटी ही विक्टिम है। वहाँ पे जो आप अगर देखें ना, सारे ये जो इस तरह के लॉज हैं, तो उसमें मेन विक्टिम खुद जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं उनमें से भी हैं, और कुछ दूसरे इस तरह जिनको मेन स्ट्रीम मुसलमान मानते नहीं हैं। इस हवाले से देखा जाए तो देखें दो चीज़ें जो है ना, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के नाम पे सबसे बड़ा ये जो 3 वाक़या आपने अभी बताए, अहमदीज़ पे जो उन्होंने अटैक की है, तो उसमें आप ये देखें कि उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि एक मिसगाइडेड किस्म की जो है ना ओपिनियन पब्लिक के अंदर प्लांट की गई है, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जिन लोगों के हाथ में मेन स्ट्रीम इस्लाम रहा है, या इस तरह के सो कॉल्ड किस्म के उलमाए कराम या मौलाना हजरात या इस तरह के लोग, जिन्हें मज़हब को बहुत ज़्यादा पर्सनल गेन के लिए या अपनी फेम के लिए, अपनी फॉलोइंग के लिए, या जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए इवन यूज़ किया, लेकिन उनको उसको बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने इस तरह के टची फीली किस्म के इश्यूज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी।
اور اس کو ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ لوگوں پہ جھوٹے سچے الزامات جو ہیں وہ لگنے شروع ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ پراپر اس میں دیکھیں جی تو یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا ایشو ہے. اور یہ گزشتہ 70 سال سے کنسسٹنٹلی اگر آپ دیکھتے جائیں تو تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز خواہ وہ ودن پاکستان ہوں یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی یا ہیومن رائٹس واچ یا خود پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا اس طرح کی جو کریڈیبل قسم کی باڈیز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کنسسٹنٹلی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ جو ہے وہ جو اس کا رول ہے اس معاملے میں وہ ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے مکمل طور پہ، جس کا پہلا فال آؤٹ یہ ہے کہ لوگ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں ان کے مذہب اور عقیدے کے نام پہ. اب وہ کیا چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں کہ جو اسٹیٹ کا رول ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا میں ہے اور ہسٹوریکلی جو موسٹ سکسیسفل ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ہر ریلیجن کے بارے میں ٹالرنٹ ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کا رول یہ ہے کہ وہ مذاہب کے بارے میں غیر جانبداری کا ایک رول پلے کرے. اور اگر وہ تبھی کر سکتی ہے کہ اگر مذاہب کے درمیان کوئی کانفلکٹ آتا ہے یا کسی ایک مذہب کا آدمی یا ایک فرقے کا آدمی دوسرے پہ اسالٹ کرتا ہے اٹیک کرتا ہے یا ان کو انفیئرلی ٹریٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ کہاں جائے گا. دی اونلی پلیس ٹو گو از اسٹیٹ. تو اسٹیٹ اگر اپنا رول پلے کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر یہ اس کی ساری ریفلیکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور ہے اس سے مطلب جڑی ہوئی آج کی مطلب ہمارے ہاں ایک اسلامی فوبیا کے دن کے حوالے سے ایک بات کی گئی کہ اسلامو فوبیا بہت ہے دنیا میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، عمران خان صاحب نے آج ایک جگہ پہ اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن جب بات آتی ہے ہمارے ہاں مائنورٹیز کی تو وہاں پر یہ سمجھ مجھے نہیں آتی کہ وہاں پہ ان کے کیوں پر جلتے ہیں کہ اگر میاں مٹو چھوٹی چھوٹی بچیوں 12 سال 13 سال کی بچیوں کو بٹھا کر اور اتنی ساری خلقت جمع کر کے اور وہاں پہ اس کو نعتیں پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. وہاں پر بالکل مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ میاں مٹو کے ساتھ ہمارے آرمی چیف سے لے کے ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہمارے آصف علی زرداری صاحب پتہ نہیں کون کون ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور تصویریں بنا کے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ایک گناونا قسم کا وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے خلاف صرف کوئی ایکشن نہیں. دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کی حکومت کے جو منسٹرز ہیں یا فارن منسٹر ہے یا پرائم منسٹر یا اور جو ذمہ داران ہیں وہ بار بار یہ اسلامو فوبیا کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہے بنیادی طور پہ جو ان کی پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ جتنے واقعات ہوئے جن کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے لفظ اسلامو فوبیا لگایا ہے اس میں ظاہر ہے ہم بھی ویسٹ کو بڑا کینلی واچ کر رہے ہیں اور ایک ایک انسیڈنٹ کو ہم پوری اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ جینون قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ بالکل وہی کرتے ہیں جو اپنے ملک میں کرتے ہیں. جس طرح کہ پاکستان میں ابھی آپ نے 2-3 ایگزامپلز دی کہ فیتھ کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ انہوں نے 2-3 لوگوں کی جان لے لی یا ان پہ حملے کیے. تو یہ وہی مینٹلٹی ہے جو اگر ویسٹ میں آ کے فرانس میں یا انگلینڈ میں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کہیں اسی سوچ کے تناظر میں اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ریئل ایکٹ ہے اور وہ ایک ڈیمیجنگ ایکٹ ہے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے، ڈیمیجنگ ہے وہ پورا جو اسلامک فیتھ جو فیتھ بیسڈ قسم کے لوگ ہیں جو فیتھ پہ بلیو کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ڈیمیجنگ ہے جو اپنے آپ کو ایز اے مسلم کمیونٹی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ اسلامو فوبیا ہے، یعنی جو ری ایکشن مقامی پاپولیشن کی طرف سے یا وکٹم کی طرف سے یا جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو آپ اسلامو فوبیا کہہ کے تو آپ ایک بہت بڑی سچائی سے انکار کر رہے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 آپ ان لوگوں کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ مارل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جس کا ریلیجیس ٹالرنس میں
اپنے شہریوں کی ایکول ٹریٹمنٹ میں اور ریلیجسلی موٹیویٹڈ کرائمز کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آتا ہے، دنیا کی ہر رپورٹ میں. اس میں آپ فریڈم ہاؤس سے لے کے پوری دنیا کی کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی رپورٹوں میں پاکستان اس میں بدترین آئے گا. اور وہی پاکستان کے حکمران اگر اٹھ کے تو فرانس کو لیکچر دیں کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے یا ٹالرنس کیا ہوتی ہے یا ریلیجن جو ہے، جو کہ اس کے بانی ہیں، جو یہ چونکہ ہسٹری سے نابلد ہیں، بنیادی طور پہ ہمارے حکمران طبقات زندگی میں کوئی کتاب انہوں نے پڑھی نہیں ہے، ٹی وی دیکھ کے یا ویب سائٹوں سے وہ ہے انٹلیکچوئلزم سیکھتے ہیں. تو اس میں یہی چیز ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو کئی دفعہ فرانس اور جاپان پڑوسی لگتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو فرانس ایک لیڈنگ انٹلیکچوئل قوت ہے جس نے دنیا میں ریلیجس ٹالرنس کو، برداشت کو اور احترام کو ایک باقاعدہ کوڈیفائڈ لا دیا ہے پہلی دفعہ اس پورے پلانٹ پہ، اور اس کا پہلا دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اصل لڑائی تھی بنیادی طور پہ ریلیجس کی، جو چرچ ورسز اسٹیٹ لڑائی تھی، جو جس کا مرکز یورپ تھا، ہماری تو یہ کبھی لڑائی نہیں رہی. یہ لڑائی بنیادی طور پہ ہم بہت ساری ایسی لڑائیاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان لڑائی جو ہے وہ لڑنے کا ٹھیکہ حکمرانوں نے اٹھا لیا تھا جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا. اسی طرح یہ چرچ ورسز، کیونکہ بنیادی طور پہ یورپ میں اسٹیٹس نے جدید جو ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے ریولوشن کے ذریعے چرچ کو بے دخل کیا تھا، جو ان کے اللہ تلالے تھے اور جو ان کی عیاشیاں تھی اور جو ان کے یہ سارے فائنینشیل انٹرسٹ تھے ان سے، جس کی وجہ سے یہ ایک جھگڑا شروع ہوا جس کو انہوں نے باقاعدہ آئین اور قانون کے تحت سب کا مقام متعین کیا کہ کون کہاں تک جا سکتا ہے. اور وہ گزشتہ 200 سال سے اس پہ کاربند ہیں. ان کا آپ کورٹ سسٹم دیکھ لیں، ان کی پریسیڈنٹس دیکھ لیں، تو اس ملک کو آپ جا کے کہیں کہ ہمارا ایک 17 سال کا مس گائیڈڈ لڑکا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یا اس کو کوئی ملا یا کوئی ریلیجس فیناٹک جو ہے وہ یہ کام کرنے پہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن فرانس ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اسلاموفوبیا ہے. دس از دا تھنگ. یہ لافنگ سٹاف جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حکمران طبقات خود اپنی مذاق ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی یہ نالائکی اور ان کی اس طریقے سے جو کنٹمپریری جو دنیا میں جدوجہد ہو رہی ہے مذاہب کے درمیان یا پالیٹکس میں، جو فلسفی میں، اخلاقیات میں، ریلیجن میں، اس سے ٹوٹلی نابلد ہیں. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کو لے لیں، سری لنکا کے دورے پہ گئے تھے، ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے انہوں نے سری لنکا میں یہ جو اسلامک سکولز کا اور یہ برقعے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر دیا. اب کیا آپ اخبارات پڑھتے ہیں؟ آپ کا دوسری ملکوں کی تحریکوں پہ یا وہاں پہ جو مسلم کوسچن ہے اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ سری لنکن گورنمنٹ اور ان لوگوں کے درمیان حالات کس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سری لنکن گورنمنٹ جو ہے اس طرح کا ڈیسیجن کر سکتی ہے؟ تو آپ تو چلے گئے تھے سوٹ پہن کے تو ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کے لیے. تو یہ ہے ہماری جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جو انفارمیشن ہے جو بنیادی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلاڈ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل سر، ایک چیز یہ بھی ہے جو آپ نے مطلب اس کا ذکر کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ انکار کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، تو پتہ ہے اس کے کیا ایک کیونکہ آپ کے نظر سے بھی چیز گزری ہوگی، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہندوستان میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو اس کو گورنمنٹ بیک ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں تو اس کو انڈیویجول ایکٹ کہا جاتا ہے کہ اگر فخر یوسفزئی نے کر دیا کسی مائنورٹی کے بندے کو، خدا نخواستہ ہٹ کیا یا کوئی کچھ بھی کیا، ہیریس کیا یا جو بھی کیا، تو کہتے ہیں یار یہ تو اس کا انڈیویجول ایکٹ تھا. ہندوستان میں کیونکہ وہاں پہ جس کی بھی حکومت ہوتی ہے، کہتے ہیں یار اب تو خیر مودی جی ہیں پچھلے 6-7 سالوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ بیک کرتے ہیں، یہاں پہ ہم سپورٹ نہیں کرتے لیکن کنٹرول بھی نہیں کرتے. نہیں، یہ قطعی طور پہ غلط سٹیٹمنٹ ہے جی. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو کوڈیفائڈ لا ہے وہ باقاعدہ جانبدار ہے، چونکہ جب آپ نے ڈسکریمنیٹ کر دیا لا کے اندر ہی خود، اور یہ لکھ دیا کہ پاکستان کا ہر شہری برابر ہو ہی نہیں سکتا،
اب اسی لیے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ جناب ہم جو ہے ہمیں ہسٹری بھی دوسرے ملکوں کی چھوڑو اپنی نہیں آتی. قرارداد مقاصد کیا چیز ہے؟ پاکستان کا جو دوسرا وزیر اعظم تھا اس نے کیا اعلان کیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہو سکتا، اور اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان میں اسلامک نظام کے بغیر اسٹیٹ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور یہ ہے کہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ایک اسلامی اسٹیٹ میں. یعنی اسلامی اسٹیٹ میں صرف وہ شہری برابر ہیں جو کہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ جو شہری ہے وہ برابر نہیں ہے. سمپل بات ہے. تو جب آپ نے اس کو باقاعدہ آفیشلی، اور یہ قائد اعظم کی وفات کے چند سالوں کے اندر اندر کی ڈیولپمنٹ ہے دونوں، ایک طرف تو آپ کی قرارداد مقاصد ہے اور دوسری طرف یہ اس طرح کی بلانٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے. تو اس میں آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ بھائی اس میں کسی شک و شبے کی جب گنجائش ہی نہیں کہ جو مسلمان نہیں وہ برابر نہیں، اور جب وہ برابر نہیں ہے تو آپ 20 کروڑ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ برابر بھی نہیں ہے اور تم اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہ کرو؟ پہلی بات وہ یہ پوچھے گا کہ یہ برابر ہے کیوں نہیں، اور اگر برابر نہیں تو زندہ کیوں ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں برابر نہیں، تو پھر بھی ہم حقوق دینے کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں. چونکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بائسڈ قسم کی اوپینین اور پریجوڈس جو ہوتا ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر پریویل کرتا ہے. آپ کی پولیس جو ہے وہ بائس ہو جاتی ہے، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کے تفتیشی آفیسرز، آپ کے ججز، یا تو وہ بائس ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں جو آپ کی میجارٹی کے خوف کی وجہ سے. اور وہ اسی لیے کسی دانشور نے کہا تھا نا کہ کسی بھی عوام کو حکمرانوں کے جبر و تشدد سے بچانا بہت آسان ہے، لیکن اس کو میجارٹی کے ظلم اور پریشر سے بچانا ناممکن ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک نارم بن جاتا ہے. وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس ملک کے جی 100% لوگوں کی اوپینین ہے. اب اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اس میں آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ اوور ویلمنگ میجارٹی کا پریشر ہوتا ہے اس وکٹم کے خلاف، جس کی وجہ سے اس کو کوئی جج انصاف نہیں دے سکتا، کوئی پولیس والا اس کو فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں دے سکتا، کوئی گواہ اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اور اگر وہ اس طرح کے اس میں آ جائے گا تو اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، بعد میں اس کو سوسائٹی میں کوئی پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا. تو وہ بندہ تو گیا جس پہ یہ الزام لگا، وہ بے شک جھوٹا ہی، اور ہم نے دیکھا کہ جھوٹے الزامات کی وجہ سے لوگوں نے 10 15 سال جیلیں کاٹی، اور کہیں لوگ قتل ہوئے اور کہیں لوگ جان سے گئے، اور ساری چیز آپ کہتے ہیں غیر جانبدار ہیں. یہ غیر جانبداری بالکل نہیں ہے، چونکہ آپ پورا کانسٹیٹیوشن لے کے تو قاتل کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ تو غیر جانبدار تب ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو نیوٹرلائز کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خلاف کسی قسم کی بلاسفیمی کوئی کرے، خواہ وہ مسلمان غیر مسلم، اس کے لیے قانون کے اندر ایک پرسکرائبڈ قسم کی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کے بیسس جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کو پک کریں اور جو آپ کے دشمن ہیں یا جن سے آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے یا آپ ان کو ناپسند کرتے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ سزا دیں. تو یہ آپ سامنے رکھیں تو کانسٹیٹیوشن جانبدار، حکومت جانبدار، پولیس جانبدار، سوسائٹی جانبدار، تو وہ بندہ کس طرح انصاف مانگ سکتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہم نہیں. یہ تو آفیشلی اسٹیٹ انسٹیگیٹڈ قسم کا ایکٹ ہے، اور اس کو آپ بھارت سے کمپیئر نہیں کر سکتے. بھارت میں یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے کہ کوئی حکومت ایسی آگے آ گئی کہ جس کے کچھ نظریات ہیں. مثلا ایک وقت میں کانگریس آ گئی یا کسی اسٹیٹ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا آ گئی تو وہ اپنے نظریے کے حوالے سے کسی چیز کو پروموٹ کریں. مثلا کانگریس کہے جی سیکولرزم بہت اچھی بات ہے، یا کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کہے کہ مارکسزم بہت اچھی بات ہے، یا اس میں اب آپ کہیں کہ اگر بھارتی جنتا پارٹی کو کہ جی ہندو نیشنلسٹ ہے تو وہ کہیں جی کہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کا ہندوازم بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی، اس کو آپ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ پرماننٹلی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مائنارٹیز کے خلاف اور نان مسلمز کے خلاف، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارے بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر، یہ چیز ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا تھا فیصل آباد کی ایک لڑکی کا، کرسچین لڑکی کا. تو اس کی مطلب انڈر ایج تھی، میرا خیال 15 یا 16 سال اس کی ایج تھی. اس کی خیر شادی وادی یا کوئی جو بھی کیا اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ، پھر وہ واپس اپنے گھر بھاگی تو پھر زبردستی اٹھا کر اس کو لے کے گئے. اس کے گھر والے جب پولیس تھانے میں گئے تو اس کی رپورٹ نہیں وہ درج کر رہے تھے.
3 مہینے کے بعد انہوں نے ان کی FIR کاٹی. اور یہ ایک فیصل آباد کی کہانی نہیں ہے اس کرسچین بچی کی، بلکہ یہ جہاں پر بھی ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا مطلب انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گوٹکی میں ہو، وہ کراچی میں ہو، وہ اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو، تو وہ پھر اسی طریقے سے سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات جو آپ نے کہی، اس میں کوئی شک نہیں اور نہ دو رائے ہیں. سر یہ چیز تو چل رہی ہے، اس کے ساتھ آج عمران خان صاحب نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک سیکیورٹی ایک اجلاس تھا، اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت، لیکن اس میں ہندوستان قدم اٹھائے، وہ پہل کرے. کیا مطلب سمجھے ہم اس چیز کو؟ ابھی تک مطلب یہ تیسرا سال ہے خان صاحب کی حکومت کا، ایک بھی دفعہ کوئی مودی جی سے ان کی ایک بھی دفعہ بات نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی بھی. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حالانکہ لوگ یہ بھی یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس کا سودا کیا ہے؟ دیکھیں سر، یہ تو آپ کہتے ہیں لوگ کلیم کرتے ہیں، تو یہ آپ جو گریویٹی آف دی سچویشن ہے نا اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے، اس میں کلیم کرنے والی بات نہیں ہے. چونکہ بعض حقائق جو ہوتے ہیں نا وہ خود اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی طریقے سے چھپانے کی کوشش کریں یا ڈسپرس کرنے کی اس طریقے سے کوشش کریں، ڈسمس کرنے کی، تو وہ ہوتے نہیں. جو کچھ ہم گزشتہ 70 سال سے کشمیر ایشو پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ وہ فضا ہوتی ہے جہاں پہ حکمران طبقات صرف عمران خان نہیں بلکہ حکمران طبقات کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس سے مراد پھر ظاہر ہے آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے، آپ کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، آپ کے جو جو ہے وہ کنسیڈریبل ویٹ رکھنے والے لوگ سوسائٹی میں اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ جب کبھی بھی ہوا اس میں اس طرح کی جو پالیسی ہوتی ہے یہ جب اختیار کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کمپرومائز ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شملہ ایگریمنٹ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کنکلوڈ کیا تھا تو وہ کوئی معمولی ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ بہت اچھا ایگریمنٹ تھا. پیس کی طرف ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ایک جمپ تھا، بہت سارے انہوں نے مرات لی، قیدی چھڑائے وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانیاں. لیکن اس میں نٹ شیل یہ تھا کہ جی ہم یہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے. اندرا گاندھی کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ مسئلہ کشمیر کو ہم ود دی پیسج آف ٹائم جو میوچل نیگوسیشن ہے اور بات چیت ہے اس کے ذریعے اس کو ہم آہستہ آہستہ ختم کر کے تو یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک پرماننٹ بارڈر بنا دیں گے. اس کے نتیجے میں ان کی ایگزیکٹلی واپس آ کے تو پالیسیاں یہی تھی. انہوں نے دورے کیے، لوگوں کو یہ کہا کہ جی ہم یہ آپ صوبہ بنا دیں، 5واں صوبہ، اس سے بڑا ہی آپ کی ترقی ہوگی، فلاں ہوگا. یہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے. گزشتہ 5 اگست 2019 کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کے مظفر آباد میں جا کے خطاب کیے، لوگوں کو جس طرح سختی سے منع کیا کسی بھی قسم کا ایجیٹیشن، لانگ مارچ یا ملیٹنسی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اس طرح کا اتنا بڑا ڈراسٹک ایکشن ہو. تو اس کے ری ایکشن میں جو کچھ پاکستان سے توقع کی جا رہی تھی اس کے بجائے وہ لوگوں کو الٹا منع کرے کہ آپ جلوس تک نہ نکالیں اور میری انتظار کریں 6 مہینے اور سال. جس طریقے سے انہوں نے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور پھر اچانک انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف اس پہ خاموشی اختیار کر لی، جو کہ بہت بڑا کشمیر کی جو پوری پولیٹیکل ہسٹری ہے اور جو لیگل ہسٹری ہے کشمیر ایشو کی، اس کا سب سے امپارٹنٹ ترین واقعہ جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے ایکسیشن کے بعد کا دوسرا بڑا واقعہ یہ ہے، جس میں کہ پورے کشمیر کو اٹھا کے یونین ٹیریٹوری بنا دیا گیا، جو کہ ایک ایسی ٹیریٹوری تھی جو کئی ملٹیپل طریقوں سے جو ہے وہ دوسرے ملکوں اور انٹرنیشنلی کنیکٹڈ تھی. مثلا یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے ذریعے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے، شملہ معاہدے اور دوسرے میوچل ایگریمنٹس کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ کوئی ان ناؤن قسم کا علاقہ نہیں کہ غلطی سے یہ ہو گیا، بلکہ ایک ناؤن قسم کا ڈسپیوٹڈ علاقے پہ اس طرح کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس میں جو سیکنڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی ہے ظاہر ہے کہ اس کا ری ایکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ مان لیں کہ جس طرح کا میوٹیڈ قسم کا ان کا ری ایکشن تھا اس کو ہم مان لیں کہ اس کے پیچھے کمپرومائز نہیں تھا. یہ ایک کلیئر کٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے. بھارت کو انہوں نے گرین سگنل دیا کہ ہم اگر کچھ نہیں کریں گے تو خاموشی اختیار کریں گے، اور اب وہ اسی کے تسلسل میں
گلگت بلتستان کو جو ہے وہ پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کا جو پروسیس ہے اس پہ چل رہا ہے. لیکن سر ایک چیز جو آپ نے مطلب بات کی کہ 5واں صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کیونکہ ہندوستان تو اب یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ صرف یہ والا کشمیر تو نہیں ہے، بلکہ آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان تک پورا علاقہ جہاں سے سی پیک گزر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اصل میں وہ کشمیر تو تھا ہی ہمارا، لیکن ابھی جو یہ والا ہے یہ ہمارا، ہم نے تو یہ لینا ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو ہندوستان کی پہلے دن سے ہی یہی مطلب ہے، ان کا سٹینڈ ہے. یہ 5 اگست ہوتا یا نہ ہوتا، شروع دن سے کشمیر ایشو پہ چونکہ وہ سمپل ہے کہ جی مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے، جو کہ لیجیٹیمیٹ حکمران تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وچ واز 1947 اکتوبر، تو اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن جو کیا تھا وہ پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ میں ویلی جو ہے اس کا ایکسیشن ہندوستان سے کر رہا ہوں، اس میں پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے مراد 84,000 مربع میل کا علاقہ، جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جو ہے وہ شامل تھے. تو اس بنیاد پہ انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ جی وہ اس وقت یہ علاقے شامل ہو گئے، جو باقی رہ گئے وہ ہم اب لیں گے، جو کہ انڈیا کا کلیم ہے. اب ظاہر ہے کہ انڈیا یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان خوفزدہ ہو کے تو ڈیفینسو ہو جاتا ہے کہ جی ہم اب ان علاقوں کو کیسے بچائیں، حالانکہ انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ان علاقوں کو اپنے گلے میں ڈالے. یہ سراسر مصیبت خانہ ہے. یہ میں اس کو اگر نہیں سنبھال سکے، آپ دیکھ لیں اس کی وجہ سے کتنا بڑا جو ہے وہاں پہ کیا کچھ ہو گیا، قتل و غارت گری ہو گئی، خود کتنے انڈین ایون سپاہی اور آفیسر بھی جو ہے وہ مارے گئے، اس طرح جو ملیٹنٹ مارے گئے. تو یہ آزاد کشمیری سارے ملیٹنٹ، یہ پوری فوج ہے، یہ اس میں تو کوئی 70-80 ہزار تو صرف فوجی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ لے کے بھارت جو ہے تو وہ کیا کرے گا، لڑتا رہے گا پورے آئندہ 70 سال ان سے. ایسی کوئی ارادے بھارت کے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ صرف جو ہے خوف جو پھیلانا وہ چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ واقعہ ڈر گئے ہیں. اور یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہمارا پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان سے بھی جائیں. اور مودی صاحب کی پوری گیم ہی یہی تھی جس میں وہ 100% سکسیسفل رہے ہیں. آپ جس کام کے بھی خلاف ہیں اس کے اندر ایک نفسیاتی خوف پیدا کر دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. جنگ کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کو سارا نگلتا نہیں ہے، اصل چیز الٹیمیٹ ایک خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کی بنیاد پہ آپ ایک امن ٹائپ چیز قائم کر دیتے ہیں جو اصل میں خوف کا توازن ہوتا ہے، جو اس وقت بر صغیر میں ہے. یہ بیلنس آف ٹیرر ہے جس میں کہ مودی صاحب 100% کامیاب رہے. اوکے، مطلب یہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے، مطلب ان کے لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی تک، کیونکہ پچھلی حکومت ان کی جتنی تھی اس سے زیادہ یہ اسٹرانگ حکومت ان کی اس وقت چل رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جب آئندہ 2023 میں وہاں پہ غالباً الیکشن ہوگا نیکسٹ، تو پھر لگتا ہے یہ ہے کہ وہ میرا خیال 445 ہے کہ کتنی سیٹس ہیں، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ساری وہ جیت جائیں گے اور ایک بڑی حکومت بنے گی. سر آخری سوال ہے، ٹائم کیونکہ ختم ہے ہمارے پاس، ان شارٹ آئیں گے. پی ڈی ایم کا جو آپ نے مطلب ایک چیز یقیناً کل آپ نے دیکھی ہوگی، بڑا ایک غمزدہ قسم کا ماحول تھا، کیونکہ ہماری رپورٹنگ ٹیم بھی وہاں پر تھی اور میں خود بھی بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا. کیا نظر آ رہا ہے آئندہ عمران خان صاحب کی جو میزریز تھی، حالانکہ اتنی کوئی مطلب ٹف ٹائم میرے خیال میں نہیں دیا تھا جو عمران خان نے نواز شریف کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا نظر آ رہا ہے آگے 2-2.5 سال پی ڈی ایم اب خاموش ہو جائے گی، یا پھر آگے جا کے پھر سال 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اب پی ڈی ایم اگر خاموش ہوتی بھی ہے نا جی، تو یہ بیسیکلی بات پی ڈی ایم کی نہیں ہے، بات ایک ایسے الائنس کی یا قوت کی ہے جو کہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑی قوت کے ساتھ اوپر کے سامنے آیا. جی، اب اس کے اندر مختلف قسم کے انٹرسٹ کلیش ہیں یا پالیسی ایشوز پہ جو ہے کانفلکٹ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ مارچ اگر نہیں کر سکے یا کوئی اگلا پروگرام، ابھی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے وائنڈ اپ کر دیا، انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کی ویٹ کر رہے ہیں جس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ہمیں بتائے گی. چیز کی موجودگی میں جی
جو ہے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ وائنڈ اپ ہو گیا، لیکن یہ کوئی نئی شکل ضرور اختیار کرے گا۔ اصل چیز کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آپ کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے گزشتہ 3 سالوں میں، اب یہ کشمیر کو ہی لے لیں، یہ خود عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر مودی صاحب دوبارہ جیت گئے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ ہاں بالکل اس کا مطلب ہے کہ ان کی کمیونیکیشن انہی خطوط پہ تھی نا، ان کے نزدیک حال یہی ہو گیا ہے کہ وہاں پہ وہ یونین ٹیریٹوری بن گئی، ان کو آپ صوبے ووبے بنا دیں تو بات ختم۔ تو جب آپ کی اس طرح کی چیزیں ہیں آن دی اکنامک فرنٹ، وہ ٹوٹلی فیل ٹو ڈیلیور، جو انہوں نے وہ 50 لاکھ روزگاروں کی اور مکانوں کی، اور وہ جی میں لوگوں کو اوپر اٹھا دوں گا اور نیچے لے کے جاؤں گا اور فلاں کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ ریاست مدینہ بنی، نہ سویڈن بنا، نہ ناروے بنا۔ الٹا جو ہے اب لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان واپس کر دو بھائی، کم از کم ان کے اس میں جن لوگوں کے کوئی حالات زندگی جو ہے وہ بہتر تھے وہ ان سے بھی گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک ختم ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ میں بطور ایک انڈیویجول میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہر حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ پورا کرے، لیکن مینڈیٹ پورا کرنے کا مطلب یہ کوئی نوکری نہیں ہے کہ آپ کانٹریکٹ پہ آ گئے تو 5 سال پورے کریں اور کریں کچھ نہیں۔ مینڈیٹ جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے ڈیلیوری کے ساتھ، کہ آپ لوگوں کے حالات زندگی بدل رہے ہیں، ان سے کیے کہ وعدے پورے کر رہے ہیں، اور آپ ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن گورنمنٹ کے طور پہ سٹیزنز کو جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو تب مینڈیٹ کا سینس بنتا ہے۔ مینڈیٹ کا مطلب آ کے 5 سال تک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کہانیاں سنانا اور ایک ہی کہانی 50,000 دفعہ سنانا جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بالکل زبردست بات کی سر آپ نے، ایگزیکٹلی یہی ہے۔ میں جتنے بھی لوگ ان کے بہت بڑے جو سپورٹر ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار عام عوام کی زندگیاں ابتر ہوئی ہیں، بہتر نہیں ہوئی۔ اگر اس کے اندر 5%، 4%، 10% بھی بہتری آئی ہوتی تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا کہ ہاں یار تھوڑی سی تو بہتری آئی ہے۔ ہماری فورن پالیسی ہو، ہماری اکانومی ہو، ہمارے انٹرنل سچویشن ہو، کہیں پر بھی یقین کریں کہ سعودی عربیہ جیسا ملک کو ہم نے مطلب ایسا کر دیا کہ ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم آج گلا کریں کہ انہوں نے ہمیں $3 ارب دیے تو وہ مانگ کیوں رہے ہیں۔ چائنا کو ہم نے جس حالت پہ پہنچا دیا، تو وہ میرے خیال میں آپ کی نظر ہوگی وہاں سے، آپ یقیناً اس کے اوپر آپ کی گہری نظر ہوگی، جو حالت کر دی ہے۔ سی پیک کا سر بیڑا غرق ہو چکا ہے اچھا خاصا اس 2.5 سالوں میں۔ پہلے ان کے دھرنے نے کیا، اور اب ان کی حکومت نے بچی کچھ اثر مطلب جو اثر تھا اس کو انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ حالات ہیں، عوام کی زندگی جو ہے دن بدن مزید مشکل ہو رہی ہے۔ ہر دوسرے دن آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ بجلی کے یونٹ میں اتنا اضافہ ہوا، گیس جو نیچرل گیس گھروں کو جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی، فیول اتنا مہنگا ہو گیا۔ مطلب جتنی بھی چیزیں آپ مارکیٹ، یقین کریں کہ اگر آپ ڈیلی جاتے ہیں تو ڈیلی آپ کی جو پرائس ہائیک ہے وہ آپ کو ڈیلی ملے گی۔ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ سبزیاں اس طرح ہوتی ہے کہ صبح سبزی کا ایک ریٹ ہوتا ہے تو شام کو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اب اس ہاؤس ہولڈ کی اس کی قیمتیں مہینوں چینج نہیں ہوتی تھی۔ دال، چینی، گھی وغیرہ جو عام استعمال کی چیزیں اور ہر انسان کی ہے، سر اس کی قیمتوں میں فلیکچویشن اتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، اور نیچے کی طرف نہیں جا رہی، اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عمران خان صاحب کی ڈیلیوری، اور جتنے بڑے چور ہیں Debate with Fakhar, and thank you very much viewers for watching my show. بہت شکریہ. Take care and bye. Take care. Bye.